बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम रियाज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर लम्हे उस्ताद के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी एक ऐसा दिन है जो कि हम सब की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। हम डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं कश्मीर के इश्यूज़ के साथ। जब भी हम कश्मीर में किसी भी बर्बरियत के बारे में सुनते हैं, कोई भी इस टाइप की हमें ख़बर मिलती है टीवी पे या किसी भी मीडिया पे, सो डेफिनेटली हमारा दिल खून के आंसू होता है। लेकिन पॉइंट यह है कि क्या सिर्फ हम लोग रोते ज़रूर हैं, हम लोग अफसरदा ज़रूर होते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या है? पिछले 74 साल से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ इस इशू को हम लोग फेस करते आ रहे हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? हमने बचपन में भी ही इशू देखा, अपने अर्ली लाइफ में भी ये इशू देखा, और आज भी हम इसी तरह के इश्यूज़, इसी तरह की खबरों से रोज़ हमारी कानों में समात हो रही होती हैं। द पॉइंट इज़ कि अब व्हाट नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसके किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। ये डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं असलम शाहद साहब। ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन। इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पढ़ने के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी है। ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर ऑल्सो, ही इज़ CSP ऑफिसर ऑल्सो, कस्टम के डिपार्टमेंट में उन्होंने काफ़ी सर्व किया। इनसे वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे सारे इशू के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का जी। आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम शाद है। मैं गवर्नमेंट में सर्व किया है। मैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेंबर था, कस्टम्स डिपार्टमेंट में, वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। सर, क्या कहेंगे? 5 फरवरी एक बड़ा अहम दिन है, हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं वो दिन, लेकिन क्या वजह है कि वो सिर्फ एक दिन होता है जो कि हम मनाते हैं, झंडे लेके बाहर आते हैं और उसके बाद फिर सारा साल हम भूल जाते हैं। 364 दिन हमें पता ही नहीं होता है कि कश्मीर भी है हमारे साथ। ये आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कश्मीर का प्रॉब्लम है क्या, हमने क्या खोया और क्या पाया। मसलन कश्मीर जिसके ऊपर इंडिया ने तकरीबन ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था हरी सिंह से, वो लेटर ऑफ एक्सेशन लेके, तो शुरू में तो नेहरू गए यूनाइटेड नेशंस में, हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके अंदर वहाँ से मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप इंडिया और पाकिस्तान की एक चीज़ को नोट करें कि इंडिया को जब भी मौका मिला है उन्होंने कभी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, और हमें जब भी मौका मिला है हमने किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 1962 की वार हुई है चाइना के साथ इंडिया की, और इंडिया बहुत बुरी तरह पिट रहा था। 1 महीना तकरीबन वो जंग चली थी। तो उस वक़्त इंडिया बिल्कुल फिनिश हुआ था चाइना के सामने, ह्यूमिलिएटेड था वर्ल्ड ओवर। तो हमें उस वक़्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लो, लेकिन शाबाश उन रूलर्स का और उन लोगों का जिनके हाथों में इक़्तिदार था कि उस वक्त अमेरिका ने कहा किसी किस्म का फ़िक्र ना करो, मैं आप लोगों का जो मसला है वो ख़ुद हल करा दूंगा बीच में बैठ के, आपने इंडिया के ऊपर कुछ नहीं करना। और जब वो मसला ख़त्म हो गया, जंग ख़त्म हो गई, उनकी आपस में पैचअप सेटल हो गया, ये जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह लें वो बन गया। उसके बाद अमेरिका भी भूल गया, हम भी भूल गए, सारे के सारे भूल गए। हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया, इसलिए हमारी पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ गई। फिर हमने ईस्ट पाकिस्तान वाला मसला हुआ, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए, हमारे 2 टुकड़े करते हुए। इससे हमारा, हम ये कहें, हम डिफेंसिव के अंदर आ गए। कश्मीर का इशू जो है इसमें इंडिया ने ज़्यादती की थी। ये पार्टीशन के ऊपर जो असल इशू था वो ये था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, ऑटोमेटिकली उन 562 रियासतें थीं, उनमें से इसको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर आना था। उस वक्त वो भी मानते थे, यूनाइटेड नेशन में भी जाके मानना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वो उसके ऊपर बैक आउट करते गए और हम आप खामोशी से सुनते रहे। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस थिंग, एक दौर ऐसा भी आया है जिस वक्त यानी मुल्क प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हाईएस्ट इन द अथॉरिटी मुल्क की जो थी, उसके अंदर से हुक्म था कि कश्मीर का नाम ही न लो। दिस इज़ व्हाट ये स्पोक्स पर्सन जो थी फॉरेन ऑफिस की, तस्नीम जो है बाद में एम्बेसडर रही है, उसने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। इंडिया में जो हाई कमिश्नर थे एम्बेसडर बासत, अब्दुल बासत, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि हमें कहा गया था कि कश्मीर को भूल जाएं। जब ये हालात होंगे तो आप एक दिन ही करेंगे, मतलब उसके बाद सारा दिन कैसे करेंगे? अब ये मैं कहता हूँ कि पिछले 2-3 सालों के अंदर ये इशू रिवाइव भी हुआ है
اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، اور فرینکلی سپیکنگ یہ اس وقت ایک اپرچون مومنٹ ہے کہ ہم بجائے ڈیفینسو ہونے کے ہم اوفینسو ہوں، ہم اس ایشو کو اجاگر کریں، پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر معاملات جو ہے نا اس کو بتائیں، کیونکہ یہ جو انڈیا نے 35A اور 370 کا جو کیا ہے، یہ تو اٹ از این آؤٹ رائٹ وائلیشن، ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، بالکل اس کے اندر تو لکھا ہوا آپ نہیں کر سکتے۔ 35A کو تو ابالش جو کر سکتا تھا وہ ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کر سکتی تھی، وہ تو 1952 میں ختم ہو گئی، وہ تو خود نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کر دیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر آ کے شور شرابہ ہو بھی رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، بلکہ مزید کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ اب ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں۔ ہمارے پاس ایک تو آپشن ہے، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے جس طرح انہوں نے پوری دنیا کے اندر ہمیں، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، کھجل خراب کیا، پریشان کیا کہ یہ ٹیررزم، اور اگر کوئی ایک ہوتا تھا تو اس کو 1000 بنا کے پیش کرتے تھے۔ بالکل اسے اب وہ تو پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم کر رہے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے وہ جو روہنگیا جو مسلمان ہیں، بنگلہ دیش والے جو برما سے ہیں، ان کو ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں پوری دنیا کے اندر اگریسو ہو کے اس ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے۔ دیکھیے پراپوگنڈا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا رزلٹ نکلتا ہے، نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو۔ آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھ رہے کہ اگر آپ کے خلاف ایک محاذ بن جائے اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا۔ تو ہمارا تو پوائنٹ آف ویو 100% صحیح ہے، ہمیں اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے اور پوری دنیا میں پروجیکٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 2-3 ہمارے پاس اور آپشنز ہیں۔ نمبر 1 آپشن تو یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس ایشو کو ایجیٹیٹ کریں۔ یونائٹڈ نیشن میں جب اس ایشو کو ایجیٹیٹ کریں گے، اگر ہم وہاں سے 50% سے زیادہ اسٹرینتھ لے لیں جو پریزنٹ ہو گئے، مطلب فار ایگزامپل 200 بندہ پریزنٹ ہے، ہم 101 بندے کی ہمدردی لے سکتے ہیں، تو یونائٹڈ نیشن کے اپنے قانون کے تحت یہ جو ایشو ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ریفر ہو جائے گا کہ بھئی آپ دیکھیے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے انڈین کشمیر میں، یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا بتائیں۔ وہ ایک اوپینین دیں گے، وہ اوپینین بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ایشو کو لے گئے تو پوری دنیا جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس سے بھی ایک اور زبردست پوائنٹ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ روم اسٹیچو کے تحت جو بنا تھا نا انٹرنیشنل قانون، جس کو کہتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر جینوسائیڈ ہو، وار کرائمز ہوں، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوں، اس میں ایک پروویژن اور ہے جو کسی کو پتہ نہیں تھا، اب پچھلے دنوں یہ انووک ہوئی ہے۔ میرا بیٹا اس کے اوپر 2-3 سال سے لکھتا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں، افریقہ کے کسی ملک کے اندر کسی ایک پاپولیشن کے اندر مسلمان انسان کے اوپر بے پناہ جان بوجھ کے ظلم ہو رہا ہے، آپ اپنی کورٹ میں یا دنیا کی کسی کورٹ میں جا کے کیس کر سکتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اس کا مطلب، اس کو کہتے ہیں یونیورسل جورسڈکشن، کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ اگر کسی جگہ انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر کیس کریں۔ یہ میرا جو بیٹا حسن ہے مسقط میں، حسن اسلم شاد، اس کو 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بلایا تھا یہ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر کرنے کے لیے۔ انہوں نے ان کو اس وقت کہا کہ یہ یونیورسل جورسڈکشن کا جو آپشن ہے اس کو آپ لوگ انووک کریں۔ پاکستان میں کون سنتا ہے، ایک نے سنا دوسرا چپ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اینی ہو، یہ کوئی 2 ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر لنڈن کی ایک مشہور فرم ہے، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، انہوں نے باقاعدہ آن دا بیسس آف دس یونیورسل جورسڈکشن کے اوپر پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے 2000 بندوں کی گواہیاں لے کے انہوں نے لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کو لکھ کے دیا ہے کہ یونیورسل جورسڈکشن کے تحت انڈیا کا جو کمانڈر ان چیف ہے آرمڈ فورسز کا، آرمی کا،
اور انڈیا کا جو ہوم منسٹر ہے یہ جو ہے کون سا شاہ جو ہے، اس کے اوپر یونیورسل جورسڈکشن کے تحت کارروائی کی جائے، ان کو سزائیں دی جائے، ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے۔ اب یہ جو آپشن ہے، آپ کا تو کیس اتنا سٹرونگ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، آپ شور شرابہ بھی کریں، دنیا کے مختلف حصوں میں ان لوگوں کے اوپر یونیورسل جورسڈکشن کے تحت کیسز کروائیں، 1 2 10 12 20 کیسز ہوں گے، وہ چلتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کی جیو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے، بھی یہ جیو اسٹریٹجک الائنمنٹ ایک تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرماننٹلی لکھی ہوئی نہیں ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر پریشر پڑتا ہے، ان ملکوں کے اندر اگلے کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنے اوپر قتل و غارت کے کیس، ریپ کے کیس، تباہی و بربادی کے کیس، بچوں کے اغوا کے کیس جب آپ پیش کریں گے تو آفٹر آل وہ انسان ہے۔ اگر فرض کیا ایک اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا سا حصہ الائنڈ ہے تو پورا امریکہ تو الائنڈ نہیں ہے نا، پورا یورپ تو الائنڈ نہیں ہے نا، پورا ایشیا افریقہ تو الائنڈ نہیں ہے نا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس ایشو کو کتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ میں اس بات سے آپ کے 100% ایگری کرتا ہوں کہ 1 دن 2 دن بات کو کرنے کے بعد اس کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کون سی بات کی تھی، لیکن اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ بے شک۔ اچھا شاہد صاحب، یہاں پہ میں آپ سے ایک چیز اور ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کشمیر ہمارے حیثیت مسلمان ہمارا بڑا انٹیگرل پارٹ بنتا ہی ہے، اس کے علاوہ اگر ہم جیو پولیٹیکل ریفرنس سے بات کریں تو کشمیر کی امپورٹنس کیا ہے؟ کشمیر کی اگر آپ ورلڈ اپنے ہسٹری دیکھیں، اس کی جغرافیکل لے آؤٹ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ کشمیر کے ایک سائڈ کے اوپر انڈیا ہے جس کی سوا ارب پاپولیشن ہے، اس کے اوپر چائنا ہے جس کی 1.5 ارب پاپولیشن ہے، ساتھ پاکستان اور افغانستان، سینٹرل ایشیا آ جاتا ہے پورے کا پورا۔ تو اس کی تو جیو پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ پرٹیکولرلی اب ہو گئی ہے۔ ایک تو انڈیا پاکستان کی کانفلکٹ، اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی یہ خوش بختی ہے میں کہوں گا، پہلے تو ہوتا تھا نا کہ انڈیا کے ہر روز یا تو ان کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا تھا وہ بیان دیتا تھا جو وہ مر گیا تھا کریش میں، یا ان کا یہ وزیر داخلہ امیت شاہ یا کوئی اور، ہم اڑا کے رکھ دیں گے پاکستان کو، یہی ہوتا تھا نا تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن۔ اب اللہ کا نظام دیکھیں، ادھر سے چینی آ گئے، چینیوں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈنڈوں کے ساتھ ان کی ٹھکائی کی، اب ان کو اپنی پڑ گئی۔ جب ان کو اپنی پڑ گئی تو کشمیر کا ایشو تو اور ہائی لائٹ ہو گیا، اس لیے کہ ان کے سر کے اوپر چائنا بیٹھا ہوا ہے، اور چائنا اس سے بہت سٹرونگ پاور ہے۔ اب چائنا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر اپنے بندوں کو وڈرا کر کے روبوٹس لگا رہا ہے۔ چائنا کے پاس تو یہ پاور ہے کہ پورے انڈیا کو جیم کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو وہ انہوں نے تو یہ جو لیٹسٹ جو کیا ہے سپر سونک بیلسٹک میزائل، یہ پتہ نہیں کتنے میل اوپر جا کے پھر سمندر میں گر کے اگر سمندر پہ ہے تو وہ اڑا کے رکھ دیتا، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ اللہ کی طرف سے ان کے سر کے اوپر بیٹھ گیا ہے، اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ سارا لداخ ہمارا ہے، یہ تو انڈیا کا ہے ہی نہیں، اس لیے یہ کہتا تھا یہ کشمیر ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں سارا لداخ ہمارا ہے، تو ان کو تو اپنی پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ہے، اب اس میں آپشنز آتی ہیں، آپ کہیں گے اس میں آپشنز کیا ہیں؟ نمبر 1، شور شرابہ تھوڑا عرصہ کرتا جائے گا، سی پیک، 1 بیلٹ 1 وہ جو ہے سارا انیشیٹو ہے، وہ جو سارا انیشیٹو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، شعور دے، ہمت دے، فور سائٹڈنیس اور فار سائٹڈنیس دے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اندر سے مضبوط نہیں ہیں، بے شک ہم بولتے بہت ہیں، ہمارے اندر ہماری کمزوری ہے، ہم نے اس ملک کو مس گورن کیا ہے، مس مینج کیا ہے، لیکن اب اللہ کے فضل سے اگر یہ اندر سے سٹرانگ ہو جائے، جو ہوگا انشاءاللہ بھی، چائنا کی جو ساری انویسٹمنٹ ادھر آئے گی، ان کی مجبوری ہے، بے شک ان کو تو اگر ملکہ کا جہاں سے ایک جگہ کے اوپر تو 2.25 میل رہ جاتا ہے بند کر دو، جس کے ساتھ انڈمان آئی لینڈ ہے انڈیا والا، تو وہ تو مارے جاتے ہیں، بالکل ان کی تو یہ لائف لائن ہے۔ جیسے جیسے پاکستان مضبوط ہوگا
تو انڈیا کی آٹومیٹیکلی چیخیں نکلیں گی. اوپر چائنا بیٹھا ہے. چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کین نیور کم اپ ایز اے سپر پاور آف دا ورلڈ انلیس انٹل انڈیا جو ہے اس کے نیچے ہو. اسی لیے انڈیا یو ایس اے کے ساتھ الائنڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ نیچے ہو تو چائنا اوپر اٹھے گا. پاکستان خدا نخواستہ قابو آئے تو انڈیا پاور بنتا ہے. یہ بڑی خوبصورت گیم شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جیسے جیسے ہم مضبوط ہوں گے تو انڈیا ایک وقت وہ آئے گا. یہ نو بڈی ایگریز لیکن یہ میرا ویو پوائنٹ ہے. ایک وقت آئے گا انڈیا کا. بنیا ہے نا, انڈیا نے تجارت کرنی ہے. جب اس کو نظر آئے گا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو وہ پاکستان کے ساتھ پیچ اپ کرے گا. ان کے اپنے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں, جو سہانی ٹائپ والے جو ہیں, وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پیچ اپ کرو. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, انڈیا نے اس وقت جو دنیا کا سب سے رچسٹ جو ایریا ہے نا منرلز کے حساب سے نیچے پڑی ہوئی دولت, وہ سینٹرل ایشیا ہے. بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. میں نے اس کو پڑھا بھی ہے, اس کے اوپر لکھا بھی ہے. آپ یہ تصور میں نہیں لا سکتے کہ یہ جو 5-6 ملک ہیں نا, یہ جو ازبکستان اور کرگستان, قازقستان, تاجکستان, آذربائیجان, ترکمانستان, لے کے یہاں سے لے کے یوکرین جہاں پر آج کل یہ امریکہ اور یو ایس اے, چائنا اور رشیا اور یو ایس اے کا چل رہا ہے. یہ جو یوریشین ٹیبل لینڈ ہے نا, اس میں اتنی نیچے دولت پڑی ہوئی ہے اعظم صاحب, آپ تصور نہیں کر سکتے. اب اس دولت کو کون کون دیکھیں گے. چائنا اسٹیٹ آگے بیٹھا ہوا ہے, اس کو چاہیے اپنی اکانومی کے لیے. رشیا کو چاہیے اپنی اکانومی کے لیے. امریکہ سپر پاور رہنا چاہے گا تو اس کو چاہیے منرل ویلتھ. ٹھیک ہے نا جی. ہمیں بھی چاہیے, انڈیا کو بھی چاہیے. اب یہ دیکھیں, ان ساروں کے اندر سب سے زیادہ بدقسمتی کا شکار کون ہے؟ وہ انڈیا ہے. چائنا کا تو ان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. روس کے یعنی سوویت یونین کو وہ پہلے حصہ رہے ہیں, ان کا انفلوئنس ہے. ہمارے لیے اسٹیٹ رستہ ہے. بالکل. ہمارے لیے تو پشاور اور کابل اور آگے سینٹرل ایشیا چلے گئے جب بھی سچویشن بہتر ہو. انڈیا نہ لینڈ روٹ کے ذریعے جا سکتا ہے, آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں, نہ وہ سمندر کے ذریعے جا سکتا ہے. بے شک کتنی چاہ بہار بنا لیں, بھی چاہ بہار جانے کے لیے ہمارے پاس جو سمندر ہے بلوچ, وہیں سے گزرو گے نا. ہم تو ان کے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چائنا بھی سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. سو دے کانٹ ڈو اٹ. سو میرا نظریہ یہ ہے, مے بی اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن جس وقت پاکستان جیسے جیسے انشاءاللہ مضبوط ہوگا, جیسے جیسے یہ چائنا اور انڈیا کی, چائنا بڑا عقل مند ہے, انہوں نے اپنی فوجیں وہاں لگا دی. اب وہ روبوٹس وہاں روبوٹک فوجیں لگا دیں گے. تو جب وہ لگا دیں تو آپ کا بلینز آف ڈالر خرچ ہو رہا ہے بارڈر کے اوپر انڈیا کا. کہا آپ کچھ نہیں سکتے, آپ ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے بتا دیا 2 دفعہ 62 میں بھی اور یہ 20 میں بھی کہ بھئی یو آر نو میچ ٹو دیم. وہ آپ سے 5 گنا زیادہ پاور ہے. وہ تو یو ایس اے کو آنکھیں نکالتے ہیں. اور اٹس اے فیکٹ. میں چونکہ چائنا گیا ہوں ایک دفعہ, یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسٹاف کالج کے, اس زمانے میں تو چائنا اتنا نہیں تھا, لیکن اب تو چائنا یو کین سے ٹچنگ دا اسکائز. نو ڈاؤٹ. 30,000 کلومیٹر انہوں نے جو اپنی وہ جو نا اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو بلٹ ٹرین جو ہے نا, ان کے راستے بنا لیے. ان کا انفراسٹرکچر جو ہے, یو ایس اے والے کچھ چیخیں نکل رہی ہیں. ان کا اتنا لیٹسٹ انفراسٹرکچر ہے, پل چیز سمندر, جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا. یہ 20-25 سال میں ہوا ٹوٹل. تو اب وہ تو آسمانوں کو ٹچ کر رہے ہیں. انڈیا کہاں جائے؟ پاکستان کے ساتھ دوستی ہے, پاکستان کے ساتھ رستہ ہے, ان کی مجبوری ہے. یہ تمام فیکٹر جو ہیں, اف ناٹ ان دا امیڈیٹ فیوچر, سے 8-7 سالوں کے اندر انڈیا کو مجبور کریں گے کہ ہم نے اگر سینٹرل ایشیا کی طرف جانا ہے تو پاکستان کے ساتھ پیچ اپ کرو. ہم نے اگر تجارت سستی کرنی ہے چائنا, اب ان کی چائنا اور انڈیا کے $100 بلین ابھی بھی تجارت ہے, لیکن آپ وہ امیجن کریں کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہو جائے معاملہ, یہ کشمیر اور باقی ایشو حل ہو جائیں, واگا سے سامان آئے گا, موٹر وے کے ذریعے چلا جائے گا ایبٹ آباد,
چائنا کے روڈ کے ساتھ مل گیا جی 10 قدم کے آگے چائنا آ گیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو کیلکولیشن دیکھیں نا زندگی کے اندر آپ کتنے بھی فن خان ہوں انڈیویجولی کلیکٹیولی نیشن ملک جو معاشرہ سوسائٹی بیسیکلی تو اٹ از اکنامکس وچ کاؤنٹس. یہ آپ کی جو فنانشل اسٹرینتھ آپ کی ادروائز انٹرنل اسٹرینتھ جو ہے جیو پولیٹیکل فنانشل اکنامک ہر یہ دیٹ از وٹ کاؤنٹس. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی میرے نزدیک میری آنکھوں کے سامنے یہ آ رہی ہے. اللہ کرے یہ مٹیریلائز ہو انشاءاللہ. اچھا دوسری یہ ہے کہ اگر فرض کیا یہ انڈیا جو ہے یہ پنگے لینے سے باز نہیں آتا. جس طرح کہ بھی جا کے ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی وہ کوارڈ کے اندر بھی داخل ہوا ہے. یعنی امریکہ اور آسٹریلیا اور یو کے اور کینیڈا کے ساتھ جاپان کے ساتھ. تو وہ چائنا کہتے ہیں تم ہمیں لگتے ہو ادھر آنے کے تمہارا کیا تعلق ہے. لیکن وہ باز نہیں آ رہا. اگر فرض کیا وہ باز نہ آئے اور ایک سٹیج کے اوپر چائنا مجبور ہو کے ان کے اوپر ڈرا چلائے. ان کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ پورے انڈیا کو جیم کر دیں گے. پورے انڈیا کہ بھئی آپ کا جہاز اڑا آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں. پرائم منسٹر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اس کا فون جیم ہو گیا اس کے پاس کانٹیکٹ ہی نہیں کسی کے ساتھ بات کرنے کا. اگر یہ ہو جائے فار ایگزامپل تو چائنا اگر اس کو پھنٹی لگاتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تو پاکستان کے لیے ندر گولڈن اپرچونٹی جمپ مار کے جو ہے نا کشمیر کے اوپر قبضہ کر لو. ڈیفینیٹلی جو آپ نے 62 میں مس کیا تھا جی انہوں نے کوئی مس نہیں کیا. دس اگین از اے گولڈن اپرچونٹی. ویسے جو اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے نا تو بڑی عجیب و غریب ہے. ہم نے 62 کی اپرچونٹی مس کی انہوں نے نہیں کی. ہم نے مشرف نے یہ نواز شریف کے دور میں پرائم منسٹر نواز شریف کے دور میں وہ جو واجپئی تھے پرائم منسٹر انڈیا کے وہ بس کے اندر بیٹھ کے پاکستان آئے. انہوں نے یادگار پاکستان کے پاس کھڑے ہو کر ہم آج تک یہی کہتے رہے نا کہ انڈیا پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا دل سے. جی انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ میں ایز پرائم منسٹر آف انڈیا اعلان کرتا ہوں کہ ہم آپ کو ساورن انڈیپینڈنٹ اینٹی کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب اس لیول پر ہوا ہے تو دیر واز اے گریٹ اپرچونٹی کہ دو ملک جو ہیں یار اگر دوستی نہیں تو مطلب کوئی تمیز سے بیٹھنے کا تو سیکھ لو. لڑنے کے بجائے آپس میں کچھ تمیز سے بیٹھ تو لو ایک میز کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی. وہ اپرچونٹی تھی. وہ جب واپس پہنچتا پتہ چلا کہ بھائی مشرف جو تھے وہ تو پچھلے 3 مہینوں سے پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کارگل میں. آئی ڈونٹ نو کس کا قصور تھا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کو وہ چھوڑے چکر کو کسی کو پتہ نہیں تھا. لیکن ایک لحاظ سے وہ اپرچونٹی جو تھی نا اچھے تعلقات کی ہم نے مس کی. بے شک. اچھا تیسری اپرچونٹی انڈیا نے مس کی وہ آپ کو بتاتا ہوں جس میں یہ کشمیر اور سارا مسئلہ حل ہو جاتا. اب سیم جنرل مشرف وین ہی بیکم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان تو وہ انڈیا جاتے ہیں انڈیا کا دورہ. اور میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں وہ لوگ جو ہے نا بہت غلطی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں جو پاکستان آرمی کو برا بھلا کہتے ہیں. دیکھیے پاکستان آرمی از اے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. بے شک بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے. غلطیاں ہوئی ساری مگر انہوں نے بہت ایکسیلنٹ کام کیے ہیں. پرٹیکولرلی پچھلے 15-20 سال کے اندر تو انہوں نے اپنا سارا دھو دیا ہے. تو ان کے بغیر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا کیونکہ دے ایز اے فورس آر ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دا میٹر. ڈیفینیٹلی. اب کیا تھا جنرل مشرف کا جو فارمولہ تھا کشمیر کے لیے بہت گڈ تھا آئیڈیلی گڈ. انڈیا کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے بالا کوٹ کا کر کے بھی بعد میں دیکھ لیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم انڈیا کچھ نہیں کر سکتے. وہ زمانہ گزر گیا جب ابا جی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جھنڈا لہرا کے ٹک 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 کر کے دلی جایا کرتے تھے تیمور صاحب یا فلاں. وہ زمانے تو گزر گئے. بے شک. وہ تو مسل پاور کا زمانہ تھا. بے شک. اب تو نالج کا زمانہ ہے انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. اب تو سائبر وارفیئر کا زمانہ ہے. اب تو اسپیس ٹیکنالوجی کا روبوٹک ٹیکنالوجی میڈیکل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کا فارمولہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے بڑے کلوز کوارٹر سے وہ یہ تھا آپ کا کشمیر آپ کے پاس ہمارا کشمیر ہمارے پاس. ان دونوں کے درمیان 100% بارڈر کھول دو.
اچھا یہ آئیں جائیں انویسٹمنٹ اٹھنا بیٹھنا رشتے کوئی ویزا کوئی پاسپورٹ کچھ نہیں. اچھا اور دونوں ملک جو ہیں نا وہ اس کے دفاع کے بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کی انٹرنیشنل گارنٹی ہونی چاہیے کہ بھئی بس یہ اس سے ہوتا کیا ایک بڑا پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں نا پریگمیٹک پریکٹیکل ریئلسٹک قسم کا سلیوشن ہو جاتا. وہ یہ تھا کہ کشمیر اگر دیکھا جائے تو فرینکلی اسپیکنگ تو جو اگر کوئی کہتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے میرا کشمیر نو, اگر پاکستان کہتا ہے میرا کشمیر نو, تیسری پارٹی اس میں کشمیری ہیں تو اس میں انڈیپینڈنس مل جائے ان کو نہ ملے, تیسری پارٹی کوئی حل آپ نے جب تلاش کرنا ہے تو 3 پارٹیاں بیٹھیں گی, انڈیا پاکستان اور کشمیری. وہ سلیوشن جو تھا وہ سلیوشن جس کے پیچھے پاکستان آرمی کی بھی بیکنگ تھی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ آرمی کے بغیر کوئی ایشو نہیں ہو سکتا, وہ انڈیا نے مس کی, ایگری کر گئے, ہر چیز سارا سارٹ آؤٹ ہو گیا. اب آج جو شام کو فرض کیا 6 بجے مشرف کی مثال دیتا ہوں, مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں یاد, فلائٹ ہے بیک ٹو اسلام آباد, 5 بجے دستخط ہونے تھے. اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری پارٹی کے لوگ نہیں مانتے, تو بیک آؤٹ بیک ڈاؤن. حماقت بات یہ ہے نا کہ یہ حماقت اس لیے ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہے, ہمارا ہے, انڈیا ہے, امریکہ, کوئی بھی ملک جو ہے, اس میں جو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. آپ پولیٹیکل کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ملٹری کا کہہ لیں, بزنس کا, تھوڑا طبقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اصل میرا ایک عام ہندو کے ساتھ کیا کلیش ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کا میرے ساتھ کیا کلیش ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو انگلینڈ جو امریکہ جاتے رہتے ہیں, وہاں پر ہم لوگوں کو ملے, کوئی کسی قسم کا کلیش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کلیش جو ہے یہ پیدا بھی کیے گئے ہیں, ان کو پرپیچویٹ بھی کیا گیا ہے, ان کو دانش مندی کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ دونوں سائڈوں نے حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب اس میں کمپلیکیشن ایک اور آ گئی ہے وچ از ویری انفارچونیٹ کمپلیکیشن کشمیر کے ایشو میں ان پرٹیکولر, یا انڈیا پاکستان کے کانٹیکٹ میں. وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آ گیا نریندر مودی, RS ہندتوا جس کو کہتے ہیں, ہندتوا والے. یہ فلاسفی ٹوٹل جو ہے یہ 101% 10,000% از بیسڈ آن نفرت. ان کی پولیٹیکل سروائیول اس بات کے اندر ہے کہ ہر دم کہو کہ ہندوؤں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی, ہندوؤں کا ملک ہے ہندو. میں تو ایک دفعہ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی, مینیجنگ ڈائریکٹر آف, میرا اس نے آرٹیکل بھی چھاپا تھا کیلیفورنیا بیسڈ, اتل سنگھ اس کا نام تھا. یہ بہت انٹرنیشنل لیول کا میگزین ہے. میں نے اس سلیوری کے اوپر لکھا تھا پرانے زمانے میں, جو ٹرانس اٹلانٹک سلیوری اس نے چھاپا تھا. وہ مجھے کہنے لگا دیکھو جی مغلوں نے بڑی زیادتی کی, یہ ترک لوگ جو ہیں یہ ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے. اب میں نے کہا میری بات سنو, تم آکسفورڈ امریکہ کے پڑھے لکھے بندے ہو, تم بھی چوڑ مار رہے ہو. وہ اس لیے اگر مسلمان یا ٹرکس یا مغل برے ہوتے تو 80% ہندو کیسے رہ جاتا, وہ تو 100% مسلمان ہو جاتے. اسپین کے اندر تو انہوں نے ڈنڈا پکڑ کے سارے لوگوں کو مسلمان اپنے عیسائی کر لیا تھا یا باہر نکال دیا تھا. اچھا میں نے کہا جی حکمران جو ہوتا ہے, عورتیں تو اس کے پاس ویسی شادی کرنے کے لیے آ جاتی ہیں تاکہ بھی ہماری بھی زندگی بن جائے. یہ میں نے کہا کون سا تم نے بات کی ہے, چبل مار رہے ہو. لیکن بات یہ ہے یہ لوگ بھی یہ جو ہے نا نفرت کی فلسفی ہندتوا اس کے انفلوئنسڈ ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ہندو راج, ہندو یہ. وہ کہتے ہیں کہ جناب انڈونیشیا میں بالی جزیرہ جو ہے کہ وہاں تک ہمارا راج ہوتا تھا. یہ جو ہے کمبوڈیا کے جو پرانے آثار قدیمہ وہاں دیکھو وہ ہندو مورتیں فلاں. یہ ویتنام بھی ہوتا ہوگا, لوگ مطلب اس زمانے میں کر دو بھائی, آج نہیں ہے, آج کی بات کرو. پرانے زمانے کے ہم بھی 24 گھنٹے بولتے رہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان یہ ہوتے تھے, ہم نے اٹلانٹک تک جا کے فتح کر لیا. آج دیکھو ہماری کیا حالت ہے. آج کے حالات یہ وارنٹ کرتے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کو کشمیریوں کے ساتھ بٹھا کے حل کریں تاکہ دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہوں. ورنہ کیا ہوگا, فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ لڑیں گے, ہر کوئی چاہے گا آپ لڑیں, کون کہے گا میں نہ لڑیں. امریکہ بھی چاہے گا آپ پھنسے رہیں, چین بھی چاہے گا پھنسے رہیں, روس بھی چاہے گا پھنسے رہیں, کچھ ہمارے اپنے بھی چاہیں گے پھنسے رہیں, کیونکہ یہ تو ہر ایک کی انٹرسٹ میں ہوتا ہے نا. ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا جی. حالات تو آپ خود بدل سکتے ہیں,
بے شک حالات تو آپ نے خود بدلنے ہوتے ہیں. اب یہ کشمیر کا مسئلہ ایک آپ کو بڑا سیکرٹ بتاؤں تاریخ کا، کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں. یہ بیسیکلی کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا پیدا جس وقت پنجاب کی تقسیم ہوئی ہے. اگر پنجاب نہ تقسیم ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ کہاں؟ ان کے پاس روٹ ہی کوئی نہیں تھا. پنجاب کا یہ پارٹیشن کا ہوا ہے تو سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے نا، ورنہ ان کے پاس تو روٹ ہی نہیں تھا. یعنی اگر وہ کرنا بھی چاہتے کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک چائنیز کہاوت ہے کہ کبھی جنگ شروع نہ کرو جب تک کہ 100% نہیں، آپ کو 110% یقین نہ ہو کہ آپ جیت جائیں گے. آپ دوسرے کی گردن مار دو گے. اور ہر قیمت پہ جنگ شروع کرتے ہوئے یہ رکھو کہ اگر آپ ریٹریو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہے. اسی ایک ایشو کے اوپر غور نہ کرنے سے 1812 میں نپولین نے مار کھائی کہ ماسکو تک پہنچ گیا، مگر آگے وہ اٹھا کے سامان آگے 1000 میل چلے گئے. بڑا ملک ہے، وہ وہاں سردی میں پھنس گیا. یہی ہٹلر کے ساتھ ہوا، وہ تینوں محاذوں میں پھنس گیا. ماسکو سے 5 میل تک پہنچ گئے تھے. اسٹالن گراڈ میں وہ یوکرین اور کوکیشیا کے وہ مار کھا گیا. تو اب یہ ہے سوال کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ تو جنگ تو حل نہیں ہے. بیٹھنا جلدی نظر نہیں آتا. میں نے کہا کہ ویٹ اینڈ سی، لیکن جو پراپوگنڈا نہیں، اس ساری چیز کو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ. امبیسڈر، منسٹر، انٹلیکچوئل، جو کہ ہم لوگ نہیں کر رہے. صحیح. ہم لوگ تو ایک بندہ جاتا ہے، وہ جا کے اپنا ہوٹل میں ڈرا، اگلے دن 2 جگہ تقریر کر کے واپس آ گیا. اس طرح نہیں، جس طرح وہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تحت، دوسرے کے تحت. آپ کا ہاتھ بہت اپر ہینڈ ہے. آپ اس کو انٹلیکچوئل لیول، اس کو یو ٹیک اٹ ایز اے لا فیئر. کیونکہ آج کل جو لا ہے نا، یہ ایک ویپن آف وار ہے. آج کل فوجیں کم لڑتی ہیں، قانونی جنگیں زیادہ ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ہیں. وہ آپ کریں. سر میرا ایک لاسٹ کویشچن آپ سے، یہ تو ہم لوگوں نے ساری بات کر لی ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر، ایک انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر. اگر ہم بات کرتے ہیں آن اے پرسنل لیول، سو آن اے پرسنل لیول، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، یا ہم لوگ ایز اے انڈیویجول، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اس سارے سینیریو کے اندر اس ایشو کے اوپر؟ جی آج کل تو سوشل میڈیا آزاد ہے، ہم لوگ بھی کریں، آپ بھی کریں. آپ یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، بالکل کرنا چاہیے. صرف یہ ہے نفرت نہیں، میں نفرت کے خلاف ہوں. آپ ایشو کیا ہے اس کو اسپیل آؤٹ کریں، اس میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو کس طرح ہونا چاہیے آپ اس کو کریں. وائی ناٹ؟ آپ کو کرنا چاہیے. یہ آپ کے ملک کا بھی مسئلہ ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور بیسیکلی انسان ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آپ بھی اس میں رول پلے کریں. وائی ناٹ؟ ایک آپ کریں گے، 10 کریں گے، 100 کریں گے، 1000 کرے گا، لاکھ کرے گا، اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. آپ تو ایک بٹن دباتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر چیز پھیل جاتی ہے. وائی ڈونٹ یو ڈو؟ دے ڈو دا سیم. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے تو آپ کے جو، میں نے نام نہیں مجھے یاد، وہ جو یورپ والا تھا کہ پتہ نہیں کتنے جگہ سے انہوں نے اپنے کھولے ہوئے تھے اکاؤنٹس کرتے تھے اور سارا دن چلتے رہتے. آپ بھی کریں. آپ اس کو پازیٹیو کریں، بہتر کریں. ٹھیک ہے نا جی. آپ یہ کریں کہ مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. پوری انسانیت کہاں سوئی ہوئی ہے. آپ کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی چین کے فلاں حصے کے اندر یہ ہو گیا، مگر آپ کو یہ، آپ اندھے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا. وائی ڈونٹ یو سی اٹ؟ آپ کو یہ تو ہوتا ہے کہ ہم فلاں چیز کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی، وہاں پر خاتون کو وزیر نہیں بنایا. آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پر جو لوگوں کے ساتھ جو کو ریپ کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. بے شک. تو یہ آپ کو نظر آنا چاہیے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے، ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو لائم لائٹ میں لائیں، اجاگر کریں. اظہم صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی آپ سے. اور ویئرس، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس ساری ڈسکشن میں ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ بے شک کشمیر ہمارا حصہ ہے اور اس کو ہم کہیں پہ بھی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں اس کو اون کرنے سے. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں اسٹریٹجی کے حوالے سے، سو ڈیجیٹل میڈیا از ون آف دا تھنگس جس کے تھرو ہم اس
سارے ایشو کو ایسکلیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا ریزلٹنٹ ہم لے کے آ سکتے ہیں کہ سولوشن کی طرف ہم جا سکیں. بیکاز جنگ اب ہم کر نہیں سکتے, نہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کر سکے. سو اس وقت ڈائلاگ پچھلے 74 سال سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں اور اس کا رزلٹ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ رہا. سو اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, ایز اے انڈیویجول سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے اور اپنی آواز بلند کیجئے تاکہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکال سکے ہم لوگ دنیا کے سامنے. مجھے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.